बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासों का सिलसिला रवा दवा है। हमने ये पढ़ा था कि नुकूश के इल्म को सीखने के लिए 6 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 चीज़ों को पढ़ लिया था, जिसमें से तबी एदाद थे, एदाद को तकसीम करने का फ़ार्मूला था, नुकूश की चालें थी, अदर तरह था और अदर कसर था। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो तक पढ़ लिया था। अज़ीज़ान मुकर्रम, बिला तमहीद हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है खाने कसर के बारे में। और ये मैंने आपको बतलाया था कि खाने कसर को अदर कसर के ज़रिए से हल किया जाता है और हल करने के बाद मालूम किया जाता है। तो इसमें भी इसी तरह कायदा कुलिया और फार्मूला आप सीखेंगे इस वीडियो में, जैसे कि आपने अदर तरह को मालूम करने का कायदा कुलिया सीखा था। कायदा कुलिया उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में फार्मूला कहा जाता है। जैसे भी आप समझ लें कि अगर कायदा कुलिया आपकी समझ में आए तब भी ठीक है, या फार्मूला आपकी समझ में आए तब भी ठीक है। तो इस वीडियो में हम खाने कसर के बारे में फार्मूला सीखेंगे या कायदा कुलिया सीखेंगे। और ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि खाने कसर को हल करने के लिए हमें अदर कसर का मालूम होना ज़रूरी है। तो अगर हम मुसल्लस का तावीज़ बनाते हैं तो मुसल्लस में चूँकि 3 खाने होते हैं, और आप अगर किसी अदद को किसी नक्श में तावीज़ बनाना चाहते हैं तो आपने उस अदद को 3 पर तकसीम करना होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 पर तकसीम करने के बाद या तो आखिर में 1 बचेगा या 2 बचेगा। तो ये जो आखिर में 1 या 2 बचते हैं, इनको अदर कसर कहा जाता है। और अमली तौर पे मैंने आपको समझा भी लिया था कि आखिर में 1 या 2 कैसे बचते हैं, ठीक है। तो उसी अदर कसर के ज़रिए से खाने कसर मालूम किया जाएगा। और इसमें आपको चालों की मालूमात भी होनी चाहिए, ठीक है, कि चाल के हिसाब से जो खाना है वो कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का है, 7वें नंबर का है, 9वें नंबर का है, पहले नंबर का है। क्योंकि नंबरिंग के हिसाब से जो खाना आ रहा होगा वही हमारा खाने कसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि खाने कसर है। तो अगर बिलफ़र्ज़ व तकदीर अदर कसर 1 हो, क्या हो, अदर कसर 1 हो, तो आपने क्या करना है, पहले ये समझ लें कि मुसल्लस में कितने खाने होते हैं, 9 खाने होते हैं। और एक ज़िल्ला में 3 खाने होते हैं। ज़िल्ला किसे कहा जाता है, ज़िल्ला इसे 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 कहा जाता है, ठीक है जी। ये जो आपको अज़ला नज़र आ रहे हैं एक तरफ से, इसको ज़िल्ला कहा जाता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बतलाया। अभी समझने की बात ये है कि अगर अदर कसर 1 आ जाए, अदर कसर अगर 1 आ जाए तो आपने उसको 1 ज़िल्ला से ज़रब देना है। जिस नक्श का भी आप तावीज़ बना रहे हैं, अगर मुरब्बा का बना रहे हैं तो आपने उसको मुरब्बा से ज़रब देना है, और अगर आपने मुसल्लस का तावीज़ बनाना है तो आपने उस अदद कसर को 1 ज़िल्ला से ज़रब देना है। और अदद कसर अगर 1 हो तो उसकी मिसाल क्या है, और अगर 2 हो उसकी मिसाल क्या है। हम इसको बेतरतीब हल करने की कोशिश करेंगे। पहले आपको अदर कसर 1 के बारे में बताएंगे। बिलफ़र्ज़ अगर अदर कसर 1 हो तो हम क्या करेंगे कि उस अदर कसर को 1 ज़िल्ला से ज़रब देंगे। और आपको ये बखूबी इल्म है कि 1 ज़िल्ला में 3 खाने होते हैं। तो अगर आप 1 को 3 के साथ ज़रब दें तो क्या हासिल होगा, 3 हासिल होगा। ये 3 आपको हासिल हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया 3। और ये बात भी याद रखें कि हम इस 3 को फिर उस अदद से मनफी करेंगे जो कि एक फार्मूले के ज़रिए से हमें हासिल होगा। और वो फार्मूला समझना इंतहाई आसान है। अगर आपने अदर तरह के फार्मूले को जान लिया तो इंशाअल्लाह रहमान आप खाने कसर के फार्मूले को भी जान लेंगे। और खाने कसर का फार्मूला इंतहाई आसान है। वो क्या है, वो ये है कि मुकम्मल
خانوں پر ایک خانے کا اضافہ کریں۔ اگر مکمل خانوں پر ایک خانے کا اضافہ کریں تو کتنے کھانے بن جائیں گے بتائیں؟ مثلث کی اگر ہم تعویذ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا خانے کسر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مکمل خانوں فارمولہ یہ ہے کہ مکمل خانوں پر ایک کھانے کا اضافہ کریں تو کتنے کھانے بن جائیں گے؟ 10۔ تو یہ ہمارے پاس حاصل ہو گیا 10۔ کیا حاصل ہو گیا؟ یہ 10 جو ہمارے پاس حاصل ہو گیا اسی فارمولے کی بنیاد پر، تو اب ابھی اس 10 میں سے ہم اس 3 کو منفی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس 3 کو منفی کریں گے۔ اور 3 کہاں سے آیا؟ یہ آسمان سے نہیں ٹپکا، یہ زمین سے نہیں اگلا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے اسی فارمولے کے تحت نکالا کہ اگر عدد کسر 1 ہے تو اس کو ہم نے ایک ضلع سے ضرب دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ضلع سے ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عدد کسر اگر 1 ہو تو اس کو ہم نے ایک ضلع سے ضرب دیا تو 3 آیا۔ یہ جو 3 حاصل ہوا نا، نیچے نظر نہیں آ رہا؟ اچھا، یہ جو حاصل شدہ 3 ہے، یہ جو حاصل شدہ 3 ہے، ہم اس 10 میں سے اس حاصل شدہ 3 کو منفی کریں گے۔ یہ 10 نظر آ رہا ہے؟ ہم اس 10 میں سے اس حاصل شدہ 3 کو منفی کریں گے، تو 10 میں سے اگر ہم 3 کو منفی کریں تو کیا حاصل ہوگا بتائیں؟ 7۔ تو یہ 7 جو ہمیں حاصل ہوا اسے کہا جاتا ہے خانہ کسر۔ یہ 7 نظر آ رہا ہے؟ 7 نظر نہیں آ رہا؟ اچھا، یہ میں دوبارہ آپ کو مثال دے دوں گا یہاں پر کہ یہ جو 10 ہمیں حاصل ہوا، مکمل خانوں پر ایک خانے کا اضافہ کیا، 10 حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس 10 میں سے ہم نے کس کو منفی کیا؟ اس 3 کو منفی کیا۔ اور یہ 3 کہاں سے آیا؟ یہ اسی فارمولے کے تحت آیا کہ عدد کسر اگر 1 ہو تو اس کو ایک ضلع سے ضرب دیں گے۔ ایک ضلع سے ضرب دینے کے بعد جو عدد حاصل ہو تو ہم اس کو اس حاصل شدہ عدد سے منفی کریں گے۔ تو یہاں پر عدد کسر کے ذریعے سے جو فارمولے کے ذریعے سے جو 3 آیا اس میں سے 10 میں سے ہم نے 3 کو منفی کیا تو کیا بچا؟ 7۔ اب یہ 7 کیا ہوا؟ یہ ہوا خانہ کسر۔ یہ 7 اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ نے چال کے مطابق جو 7واں خانہ ہے اس میں عام رفتار سے بڑھ کر ایک عدد کو آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ میری بات بغور سماعت فرمائیں کہ یہ جو 7 ہے یہ خانہ کسر ہے، اور یہ خانہ کسر اس چیز کی نمائندگی اور نشاندہی کر رہا ہے کہ چال کے مطابق جو 7واں خانہ ہے اس میں ہم نے عام رفتار سے بڑھ کر ایک عدد زیادہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آجی چال میں 7ویں نمبر کا خانہ کون سا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ تو یہ خانہ کسر ہمیں معلوم ہو گیا کس کے ذریعے سے؟ عدد کسر کے ذریعے سے۔ اور عدد کسر کا فارمولہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو 7ویں نمبر کے خانے میں ہم نے 7 نہیں لکھنا بلکہ 8 لکھنا ہے۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو مثال کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ عدد جس کو 3 پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں عدد کسر 1 آ رہا ہے، آخر میں عدد کسر 1 آ رہا ہے، تو اس فارمولے کی بنیاد پر ہم خانہ کسر کو معلوم کرنے کے بعد جب خانہ کسر معلوم ہو جائے تو اس میں عام رفتار سے ہٹ کر ایک عدد کا اضافہ کریں گے، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا 1450 جو کہ مرتضیٰ کا عدد تھا۔ اس کے آخر میں 1 بچ گیا تھا تقسیم کرنے کے بعد، عدد طرف کو منفی کرنے کے بعد جب آخر میں 1 بچ گیا تھا تو اس 1 کو ہم نے کیا کیا؟ 1 کو ہم نے اسی فارمولے کی بنیاد پر ایک ضلع سے ضرب دیا، 3 آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ 3 کو پھر ہم نے کیا کیا؟ مکمل خانوں پر ایک خانے کا اضافہ کر کے جو 10 حاصل ہوا اس میں سے 3 کو منفی کیا۔ جب 3 کو منفی کیا تو خانہ کسر معلوم ہو گیا 7۔
تو یہ 7 چال کے مطابق جو 7ویں نمبر کا خانہ ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک عدد کو بڑھا کر خانہ پر کرنا ہے۔ تو جب آپ ایک عدد کو بڑھا کر خانہ پر کریں گے تو آخر میں جب آپ کیا کریں گے، نتیجہ اخذ کریں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ یہ تعویذ ٹھیک ہے یا غلط، تو انشاءاللہ الرحمن یہ تعویذ بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ نے خانہ کسر کے مطابق اس نقش کو پر کیا۔ تو پر کرنے کے بعد جب آپ جس ضلع کو بھی آخر میں جمع کریں گے، اور اعداد حاصل کریں گے، جس ضلع کو بھی آخر میں جمع کریں گے، اعداد حاصل کریں گے، تو ان تمام اضلاع کے اعداد یکساں ہوں گے، اور یہ اس بات کی دلالت ہوگی کہ یہ تعویذ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آخر میں جو خانہ کسر تھا یہ ہم نے عدد کسر کے ذریعے سے معلوم کیا۔ یہ تو وہ عدد تھا جو کہ عدد 1 تھا، اور عدد 1 اگر حاصل ہو تو مثلث میں خانہ کسر کیا ہوتا ہے، 7واں ہوتا ہے، 7ویں نمبر کا چال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بزبانی بتا دیا، لیکن جب تک آپ نے یہ فارمولہ نہ سیکھا ہو تو آپ یہ بات معلوم نہیں کر سکیں گے کہ مربع میں اگر عدد کسر 1 آئے تو اس کا خانہ کسر کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر مخمس میں عدد کسر 1 آئے تو اس کا خانہ کسر کیا ہوگا۔ فارمولہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ فارمولہ آپ سیکھ گئے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی جس خانوں والی تعویذ کے پر کرنے کی باری آئے تو آپ اس کو ان فارمولے کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ عدد کسر 2 ہو تو اس کا آسان فارمولہ ہے، اس میں سے 1 ہٹا کر 2 لکھ لو، 2 کو پھر ایک ضلع سے ضرب دینا ہے، 2 کو جب آپ نے ایک ضلع سے ضرب دیا اور ایک ضلع میں 3 اعداد ہیں، 3 ہے، 3 خانے ہیں، 1 2 3، تو 3 حاصل ہوا۔ تو جو 2 کو اگر آپ نے 3 سے ضرب دیا تو کیا حاصل ہوا، 6 حاصل ہوا، 6 حاصل ہوا۔ اور یہ 10 جو حاصل ہوا ہمیں اس فارمولے کے ذریعے سے حاصل ہوا کہ مکمل خانوں پر ایک خانے کا اضافہ کریں، تو مکمل خانوں پر آپ نے ایک خانے کا اضافہ کیا، 10 حاصل ہوا۔ اس 10 میں سے ابھی ہم کیا منفی کریں گے، اس 6 کو منفی کریں گے، پہلے 3 کو کیا تھا، ابھی 6 کو منفی کریں گے۔ تو جب 6 کو منفی کریں گے تو کیا حاصل ہوگا، 4 حاصل ہوگا۔ اور 4 اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ چال کے مطابق جو چوتھے نمبر کا خانہ ہے، اگرچہ وہ جو چال بھی ہو، آجشی ہو، بادی ہو، آبی ہو، خاکی ہو، تبھی میں نے آپ کو کہا کہ نقوش کی چالوں کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سیکھ لیں۔ تو جس چال کے مطابق چوتھے نمبر کا خانہ ہو تو عام رفتار سے ہٹ کر ہم ایک عدد کا اضافہ کرتے ہوئے نقش کو پر کریں گے۔ تو چوتھے نمبر کی چال کون سی ہے، آجشی نقش میں 1 2 3 4۔ تو اگر مثلث میں عدد کسر 2 آئے تو اس کا خانہ کسر کیا ہوگا، چال کے مطابق چوتھے نمبر کا خانہ ہوگا، اور اگر مثلث میں عدد کسر 1 آئے تو چال کے مطابق اس کا خانہ کسر کیا ہوگا، 7ویں نمبر کا ہوگا۔ آپ کو کتابوں میں تو ویسے ہی رٹا لگوا لیتے ہیں کہ اگر مثلث تعویذ میں عدد کسر 1 ہو تو اس کا خانہ کسر کیا ہوگا، 7 نمبر کا ہوگا، اور اگر مثلث میں عدد کسر 2 ہو تو اس کا خانہ کسر چال کے مطابق چوتھے نمبر کا ہوگا۔ لیکن میں نے اس چیز کو واضح کر دیا فارمولے کے ذریعے سے۔ 2 چیزوں کا سیکھنا خانہ کسر کو معلوم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ آپ کو عدد کسر معلوم ہو، پھر عدد کسر کے فارمولے کا جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک ضلع سے ضرب دینا ہے، ضرب دینے کے بعد جو حاصل شدہ عدد ہے اس کو آپ نے اس فارمولے سے منفی کرنا ہے۔ اور فارمولہ کیا ہے کہ جس نقش کا خانہ کسر آپ نے معلوم کرنا ہے تو مکمل خانوں پر ایک خانے کا اضافہ کریں، ٹھیک ہے، تو جو عدد حاصل ہو اس میں سے آپ نے عدد کسر کے فارمولے سے حاصل شدہ عدد کو منفی کر دینا ہے۔ منفی کرنے کے بعد جو عدد حاصل ہو تو اس عدد کو چال کے مطابق آپ نے معلوم کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اس عدد کو چال کے مطابق معلوم کر لینا ہے کہ وہ کون سا خانہ ہے۔ وہ جو خانہ بھی ہو تو اس میں آپ نے عام رفتار سے ہٹ کر ایک عدد کا اضافہ کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا تعویذ بالکل ٹھیک اور ایکوریٹ آئے گا، جس میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو عملی طور پر یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس خانہ کسر میں جو کہ اس فارمولے کے ذریعے سے حاصل ہو گیا اس میں عام رفتار سے ہٹ کر ایک عدد کا اضافہ کر کے آگے نقش کو کیسے پر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔